अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद से मखसूस नशिस्तें छीनने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गोया हुकूमत ने PTI को ही ख़त्म करने और उसके बानी का आर्टिकल 6 के तहत खात्मे का हतमी फैसला कर लिया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमती इंतकाम की आग इतनी सुलग गई है कि इससे पूरे मुल्क में आग लग सकती है, लेकिन शायद हुकूमत को ना तो इस बात का इदराक है और ना ही इसकी कोई परवाह है। एक ऐसे वक्त में जब अवाम की एक बड़ी तादाद और बानी PTI के बयानिए के साथ खड़ी नजर आती है, उन पर आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला किसी भी जी शऊर इंसान की फहम और फरासत से बाहर है। हुकूमत जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज बनाकर बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर रही है, क्या इस फैसले में उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है और इसके मुज़म्मरात क्या होंगे? जी व्यूअर्स, यही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, एक दो दिन से इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है शौकत पराचा साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर माहिर कानून है रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। गेट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। पराचा साहब, किस तरीके से देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से ये जो कुछ एक दो चीज़ें सामने आई, खास तौर पे बिल्कुल यही कह देना कि आर्टिकल 6 लगाएंगे, दो तीन लोगों का नाम लेकर, ग्राउंड्स जो उसके बता रहे हैं वो कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि माजी में हुई और कुछ काफ़ी अरसा भी बीत गया। अब उनको IMF के ख़त की बात करें, जो कासिम सूरी वाला मामला, असेंबली की तहलील वाला मामला, कैसे देख रहे हैं इसको? आपके ख्याल में कौन एडवाइस कर रहा है गवर्नमेंट को इस वक्त? बहुत शुक्रिया। बड़ी ही डेवलपमेंट संजीदा है बिल्कुल, और उसके उतने ही फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारी सियासत पर, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस दिन से मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला आया है उस दिन के बाद हुकूमत थी किसी ऐसी डेलिब्रेशन में, तो मेरे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये पाबंदी लगाने वाली बात भी पहले की जा रही थी, ये तो खैर पहले से हो रही थी। हाँ। पहले से हो रही थी, लेकिन यहाँ अभी लगता है कि हुकूमत मजबूर हो गई है ये कदम उठाने के लिए। जिस तरह से अदालती फ़ैसले आए, 3-4 आए, मसलन जो हुकूमत का पर्सपेक्टिव है कि इस मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले में, आज भी राना सनाउल्लाह साहब सुबह कह रहे थे, तारड़ साहब तो फिर दोपहर को सारी बहुत ही गर्जे बरसे वो बाद में, बिल्कुल ऐसा ही तो वो कह रहे थे कि आइन में जिसने रिलीफ नहीं मांगा उसको रिलीफ दे दिया गया, आइन में जो गुंजाइश नहीं है। ये हुकूमत का पर्सपेक्टिव है। मैं तो खुद तो कानूनदान नहीं हूँ, वो आज़ाद साहब बताएंगे, लेकिन जो हुकूमत जो फैक्ट्स रख रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 3 दिन ज्वाइनिंग के लिए होते हैं, इधर 15 दिन दे दिए गए, यानी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो आर्टिकल 6 वाला मामला है, हाँ इसमें एक और बात भी है, आइन का आर्टिकल 17 है जो सियासी जमात बनाने की इजाज़त देता है, बट उसमें लिखा हुआ है, उसमें भी कुछ कदगन भी हैं, और ख़ास तौर पर 2 कंडीशन हैं। नंबर 1 कि मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई सियासी जमात जा रही हो तो हुकूमत के पास इस्तेहकाक और मुल्क की सालमियत के खिलाफ। हुकूमत के पास इतना इस्तेहकाक है कि हुकूमत रेफरेंस बना के फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, अगेन वही जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर। तो मेरा ख्याल है ये जो पहले भी कुछ चीज़ें, मसलन आपने सही कहा कि 9 मई को अब साल से ऊपर हो गया, अब तो जून में कर देते ना ये सारा कुछ। जो मुल्क की सालमियत का ग्राउंड अब इस पाबंदी के रेफरेंस में आएगा, इसको तो साल हो गया ऊपर। आर्टिकल 6 वाली जो बात है उसको भी साल से दो, 2022 गुजरा, बीच में 16 महीने की हुकूमत करके जा चुके हैं। नहीं, 2022 गुजरा, फिर 2023 गुजरा अप्रैल, फिर अप्रैल 2024 गुजरा। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यही कहा था कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको तीसरे साल याद आ रहा है, बात वही है जो मैंने कुछ माहिर, मैं अभी पूछूंगी रियासत साहब से भी, लेकिन उसके अंदर कुछ माहिर कवानीन का ये कहना है कि एब्रोगेट करना या सबवर्ट करना आर्टिकल को एक अलग चीज़ है, उससे कॉन्ट्रडिक्टरी कोई ऐसी चीज़ करना जो कि खिलाफ आइन है, ये 2 अलग मामला है। कानूनी गलती को बगावत नहीं कहा जा सकता। ये देखे ना, वो बगावत का तो एक वर्ड आ गया ना, मसलन जनरल परवेज मुशर्रफ पे भी आर्टिकल 6 लगाया गया था, नहीं चला था ना, पर आइन तो तोड़ा आगे था ना, नहीं चला, उन्होंने तो आइन तोड़ा। इधर भी जो लिखा हुआ है ना कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई, आइन वायलेशन का जो वर्ड है, कॉन्ट्रडिक्टरी का लफ्ज़ है, कॉन्ट्रडिक्टरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उस जजमेंट के अंदर। वही ना, वो खिलाफ वर्जी है और क्या है अभी। तो
ग्राउंड ये गवर्नमेंट की है, मैं नहीं कह रहा, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सब सुप्रीम। तो मुझे जो आपका कॉन्टेक्स्ट था, मुझे लगता है कि हुकूमत मजबूर हो गई कि हमें सुना नहीं जा रहा, हमारे आर्गूमेंट पूरे नहीं आ रहे। एक दफा और हुकूमत को इतना है कि बर्दाश्त नहीं हुई तो ये नी जॉक रिएक्शन दिया फिर। नहीं, हुकूमत मेरा ख्याल है एक और मौका चाह रही थी हुकूमत कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करें ये सारी बातें। दूसरा जाहिर है सारा दिन आर्टिकल के साथ जी, इतने संगीन आर्टिकल के साथ एक और मौका 17 तो जो है ना, 17 में तो आपने पूरा एक बयानिया देंगे ना। अच्छा चले इस पे बात करते हैं। 17 तो मैं आपसे तफसील से बात करती हूँ। ये भी एक सवाल हो रहा है कि क्या इज दिस द राइट टाइम टू गो फॉर आर्टिकल 17 और नॉट। जरा आजाद साहब से बात करें। सिर्फ आर्टिकल 6 के बारे में मैं हमेशा वैसे ये कहती होती हूँ कि हम लोगों ने थोड़ा सा ना इसको एक बड़ा कैजुअल ले लिया है, हर बात पे कह देते हैं जी आर्टिकल 6 लगा दे। आर्टिकल 6 लगता कैसे है, किस बात पर लगता है, पहले तो ये रहनुमाई करें, पॉलिटिकल डिबेट भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं यशफीन इस पे एक जुमले में एक लफ्ज में ये कहूंगा कि ये पॉलिटिकल लोगों का कौमी खेल है। आर्टिकल 6 है हमारा तो हो गया, हर बंदा दूसरे को वो कह देता है कि आर्टिकल 6 लगा, उसके लिए प्री रिक्विजिशंस है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दे, किसी हाइफन, कोमा, फुल स्टॉप, पार्टिकल, सब आर्टिकल सस्पेंड कर दे, एब्रोगेट कर दे, एबियंस में रखे, सब वर्ड कर दे, तो ये रीजंस हैं उसके लिए। जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर किसी लॉ की या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के अंदर जिसके पास कोई अख्तियार है, मसलन स्पीकर के पास रूलिंग देने का अख्तियार है, अगर वो उसको मिस इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन इज समथिंग एल्स। मैंने जो लफ्ज बोले उनमें से अगर कोई ऐसा एक्ट है तो फिर आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 6 लगता है। हाँ। प्राचा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि 22, 23, 24 व्हाई दे वर केप्ट मम एंड साइलेंट। अगर इतना बड़ा हीनियस, सेंसेशनल, ग्रूसम ऑफेंस दैट हैज बीन कमिटेड एंड द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग, एंड नाउ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया 3 दिन पहले, अब आप आगे के पॉलिटिकल पार्टी को भी हम बैन करने जा रहे हैं, हम आर्टिकल 6 भी लगाने जा रहे हैं, तो ये तो मेलाफाइडी पे मबनी है। मैं समझता हूँ पता नहीं कौन आप कहते हैं। यस, इसलिए कि व्हेन यू आर नॉट कंपीटिंग विद दैट पॉलिटिकल पार्टी, आप सरफेस पे आके मैदान में आके उनको compete नहीं कर रहे, तो आप टेक्निकली उनको नॉक आउट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की माशी तरक्की साथ नहीं चल सकते। नहीं, ये मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ यशफीन किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैन करने के खिलाफ हूँ। आप उनका अपने प्रिंसिपल्स के साथ आप पॉलिटिक्स में आके मैदान में आके उनको डिफीट करें, ये कोई तरीका है कि आप टेक्निकली किसी को नॉक आउट कर दें। 1996 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसके अंदर नैब था, नेशनल अवामी पार्टी, वो एक दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड होगी एएनपी, और वो वही लोग थे और वो वही लोग। मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ा गलत रुझान है पॉलिटिकल पार्टीज का, और ऐसा करना गलत होगा। और फिर पीपीओ जो है 2002 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002, उसका सेक्शन 15(1), 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी हो जो फॉरेन फंडेड हो, टेररिज्म में हो, सॉवरेनिटी, प्रॉस्पेरिटी, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एंड सफिशिएंट मटेरियल हो, तो फिर आप एक गजट नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उस नोटिफिकेशन को विद इन 15 डेज सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि यस या नो। ठीक है, अगर वो यस करती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो सब सेक्शन 16 है पीपीओ 2002 का, उसके तहत उसको बैन कर दिया जाएगा और जो उनके पॉलिटिकल लोग होंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और अगले 4 साल के लिए वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। और रेड विद आर्टिकल 17(1) उसके अंदर ये दोनों को मिला के पढ़ा जाएगा और इसका पॉलिटिकली उसका सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। ना मेरी जाती राय में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ना आर्टिकल 6 बनता है, ये मेलाफाइडी पे मबनी। और मैं तो ये समझता हूं कि चूंकि इन रिएक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये आ रहा है, व्हेन यू हैव बीन बैडली फेल्ड to compete, you are bound to implement that judgment in true sense, in stricto sensu, under article 189 of constitution of 1973 you have to implement the judgment, and now in spite of that
implementation of that judgment that you have initiated and you have taken the stance that we are going to ban the political party which is now the majority party and single largest party in the National Assembly. Yes. How you can say? It's judgment کون آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے؟ یہ آپ کیوں بخلاٹ کا شکار ہو گئے؟ میں تو چونکہ دیکھیں میں قانون کے پیرائے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں کسی کی فیور میں پولیٹیکل پارٹی کے اور نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ آف لا یہ بات کر رہا ہوں. کون مشورے دے رہا ہے؟ بالکل ان کو ان کا میں وہ دوست نہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کی جو رئیس ساکھ ہے نا، یہ ایڈوائزر جو اس طرح کے سٹیپ ان کو سجسٹ کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے. کیونکہ میں نے آرٹیکل 6 اور 17 دونوں پہ بات کرنی تھی، اب زیادہ آپ نے تفصیل سے آرٹیکل 17 یا پارٹی بین پہ بات کر لی، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. پراچا صاحب، از دس دا رائٹ ٹائم کہ آپ یہ کہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کریں گے؟ ابھی جب 2 دن پہلے ایک فیصلہ آیا جس نے کہا کہ اٹ از اے پارٹی، اٹ واز اے پارٹی، یہ اب کمزور نہیں کر دیا اپنا معاملہ؟ کرنا تھا تو پھر پہلے کرنا چاہیے تھا. جو گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہیں، جو لا منسٹری ہے، لا منسٹر ہیں یا دیگر سیاستدان ہیں، ان کے ذہن میں بھی تو کوئی ریزن ہے نا. نہیں آئی انڈرسٹینڈ، وہ بڑے لیگل برینز ہیں، آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ. جو انہوں نے یہ سٹیپ لیا، جو سٹیپ لیا انہوں نے بھی تو کسی بنیاد پہ لیا ہے. نمبر 1، ابھی 17 کی بات بھی ہو رہی ہے، 6 کی بات بھی ہو رہی ہے، تو اٹ مینس کہ کوئی آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. آئین کے اندر یہ پروویژنز ہیں، یہ کس نے اسٹیبلش کرنا ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ تو کورٹ میں چلا جائے گا. میں اسی لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کوئی ایک ویو ہوتی ہے نا، فضا ہوتی ہے، آپ تب کرتے ہیں. وہی کورٹ جو 4 دن پہلے کہہ رہی ہے اٹ از اے پارٹی، وہ 10 دن بعد کیوں کہے گی اٹس ناٹ اے پارٹی، اس کو بین کر دیں؟ تو ہم کیا سمجھیں؟ پھر تو گورنمنٹ کا موقف ٹھیک ہے نا، پھر عدالتیں یک طرفہ فیصلے کر رہی ہیں. اگر بغیر سوچے ہی ہم اس کو سنے ہی ہم اس کنکلوژن کے پہ پہنچ جائیں کہ جی گورنمنٹ تو ڈیفیٹ ہو جائے گی. میں تو آپ سے اوپینین لے رہی ہوں. پھر دیکھیں نا، جو اس وقت اس آج کے فیصلے کو ہمیں ایک لارجر پولیٹیکل اور جو اسٹیٹ آف افیئر ہے اس کانٹیکس میں بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ اس ایٹماسفیئر میں، اس ماحول کے اندر کا فیصلہ ہے؟ وہ ماحول کیا ہے؟ وہ ماحول ہے تقسیم کا، کہ اس میں نہ ملک کا مفاد دیکھا جا رہا ہے، اس میں کئی قرارداد، مثلا میں حیران ہوتا ہوں کہ یو ایس کانگریس میں قرارداد آ رہی ہے، اس کو جو پارٹی سب سے بڑی پارٹی سمجھتی ہے وہ اس کو ویلکم کر رہی ہے. وہ کہتی ہے نہیں، ملک کا فارن آفس وہ کہہ رہا ہے یہ مداخلت ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے ہم قرارداد پاس کر سکتے ہیں، ہماری نیشنل اسمبلی کر سکتی ہے قرارداد پاس. ہم نے تو تب بھی کہا ہمیں نہیں ویلکم کرنا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسے ماحول میں، جس ماحول میں ججز خط لکھ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب جسٹس شوکت صدیقی والا کیس تھا اس وقت بھی تو معزز جج صاحبان تھے، پھر تو کوئی نہیں بولا تھا. یعنی ایک تقسیم کا ماحول ہے، تقسیم کا کانٹیکس ہے، اس میں یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. میں تو لائر نہیں ہوں کہ میں ڈیفینڈ کروں اس کو. یا بتا دیں، آپ نے خود کہا تقسیم کا ماحول ہے، پولرائزیشن میں اضافہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کر لیتے ہیں، چھوڑیں لیگل کو. لیکن نا میں کہوں یا آپ کہیں یا آزاد صاحب کہیں کہ یہ اس سے تو بالکل ملک میں سکون آ جائے گا، ہم کہیں کہ یہ اس سے ملک میں ہم آہنگی ہو جائے گی، نہیں ہے. وہ یہ بتاتے خود یہ سٹیپ آنا اس بات کا مظہر ہے کہ ملک میں تقسیم ہے. میں تو آپ کے سوال سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس تقسیم کے ماحول میں جو بھی اب سٹیپ لیا جا رہا ہے وہ ہم آہنگی کی طرف سے تو نہیں ہو رہا. وہ تو پولرائزیشن. وہ باتیں کیا ہوئی جو پرائم منسٹر کہتے ہیں آئیں بیٹھے ہیں مل کے بات کرتے ہیں، ٹیبل پر کسی کو لانا ہے تو اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے، تو ٹیبل تو گیا. آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ روزانہ کی بنیاد سے اڈیالہ جیل سے سن رہی ہیں کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. کل بھی یہی بات، کل بھی یہی بات ہوئی کہ ہم ان کے، کبھی کہا جاتا ہے ہم مالیوں سے بات کریں گے، کبھی کہتے ہیں موسم کا حال پوچھیں گے کوئی. دیکھیں نا یہ اچھی بات آپ نے کی کہ گورنمنٹ، میاں شہباز شریف جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے کہا تھا مساق معیشت کے لیے تیار ہوں. بلاول بھٹو زرداری نے اپوزیشن میں کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو مذاکرات والی بات ہے، یہ کبھی تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو جی اس سے بات کریں گے، آرمی چیف سے بات کریں گے، ہم DGISI سے بات کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. نہیں، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ کے سامنے کہا گیا، ہم میڈیا کے سامنے کہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو نہیں چھوڑیں گے. ڈاکٹر عارف علوی نے ویسے گارنٹی لی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی انتقامی کارروائی نہیں. جس دن ہیئرنگ تھی نا ایک کیس کی، اس دن خود خان صاحب نے کہا کہ میں جنرل عاصم منیر کو چھوڑوں گا نہیں. یہ میں آپ جب اس طرح سے، یہ کبھی ہوتا ہے پاکستان میں
کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے خلاف ہو رہا ہے یا دوسرے کے خلاف نہیں ہو رہا, کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اتنی باتیں کریں اور پھر کہیں کہ ہم مذاکرات بھی انہی کے ساتھ کریں گے, کلیئرٹی تو کہیں نہیں ہے نا. پھر یہ جو مذاکرات والی بات ہے کہ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں اور باقی جیسے دوڑے آ رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں ملک کی خاطر بات کرنے کے لیے, وہی ڈویژن ہے, وہی تقسیم ہے. اور تقسیم 9 مئی ہوا تو تھا, بالکل تھا. کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے اس ریوارڈ سے نکل کے, کون ذمہ دار ہے, سے بات کر لیں. سر 9 مئی ہوا تھا, وہ حقیقت ہے, کوئی ڈینائی نہیں کرتا. سزائیں بھی ہونی چاہیے, ہم اس سے بھی ڈس ایگری نہیں کرتے. دہشت گردی کے قوانین بھی اس ملک میں موجود ہیں, ادروائز بھی پینل کوڈ اس ملک کے اندر موجود ہے. کیا اس طرح کی غنڈہ گردی میں کہہ لیجیے, دہشت گردی میں کہہ لیجیے, شامل جو لوگ ہیں ان پر ٹریزن کا کیس بنتا ہے؟ سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگانے کی کیا کوئی اسپیسیفک کنڈیشنز نہیں ہے؟ میں نے اور بھی جیسے ابھی پہلے پراچا صاحب کو بھی حوالہ دیا کہ ماہر قوانین کو سنا, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ قانونی غلطی پر تو آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے نا, آئین کی ایبروگیشن پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. یس, انٹرپریٹیشن پہ بھی نہیں ہوتا, غلط اپلیکیشن پہ بھی نہیں ہوتا. ایک پروڈنٹ انسان ہے نا, آپ دیکھیں اگر ججز صاحبان نیچے ایک فیصلہ آتا ہے سیول کوڈ میں, وہ اوپر ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاتا ہے, پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے, تو کئی مرتبہ فیصلے جو ہے وہ ریورٹ ہو جاتے, ریمانڈ ہو جاتے, اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی انلیگیلٹی irregularity رہ گئی ہے. اگر ایسا ہو, ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ججز صاحبان کانسٹیٹیوشن کے اوپر وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن کو سن رہے اور وہ فیصلہ دے دیتے اور اوپر سپریم کورٹ میں جا کے ریورس ہو جاتا ہے, تو پھر تو ججز صاحبان پہ بھی ہونی چاہیے نا آرٹیکل 6. لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسیپشنز میں فال کرتا ہے. ایک اسپیکر کی رولنگ کو اگر بنیاد بنایا جاتا ہے تو اس نے ایک انٹرپریٹیشن کی آرٹیکل 5 کے تحت کہ میرے پاس یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ریزولوشن ہے جو میلا فائڈی پہ مبنی ہے, ان کے نزدیک میلا فائڈی کیا ہے, باقیوں کے سامنے میلا فائڈی, it is question of fact, it is question of law, so it would be decided by the competent court. تو اس پہ یہ کہہ کے دینا کہ اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی گئی, جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اگر ایبروگیٹ کیا جائے, ایبجینس میں رکھا جائے, سسپینڈ کر دیا جائے, سبورٹ کر دیا جائے, تو پھر آرٹیکل 6 اس طرح کی باتیں جو اگر جو ابھی ہمیں بتایا گیا کہ ریزنز کیا ہیں اس تھاٹ پروسیس کے پیچھے, پھر تو یہاں پہ ہر سیاستدان جس نے کہیں نہ کہیں کبھی سیاست کی ہے اس ملک میں, وہ کہیں نہ کہیں پھر مرتکب ہو گیا ہے. آرٹیکل 6 کا الیکشن اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے بعد ہونے چاہیے, یہ آئین میں درج ہے. جی ہوئے نہیں ہوئے, یہ کیا کرنا ہے, یہ تھا آرٹیکل 6 کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اس مینڈیٹ کو فالو نہیں کیا انٹینشلی. چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ایک ایک لفظ اس کی اپنی امپورٹنس ہے, جہاں بنتا تھا آپ نے نہیں کیا. اب آپ چونکہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آ گئی, یشوین بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سپریم کورٹ نے 3 دن پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ پی ٹی آئی تھی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اب وہ ابھی 5 دن بعد وہ کیسے کہہ دی گئی کہ یس یہ نہیں ہے. فیصلے کو کیوں اتنی جلدی ریوزٹ کریں گے, کامن سینس کی بات ہے, کامن سینس کی لاجک کی بات ہے. اب سپریم کورٹ نے یہ جو گورنمنٹ سٹانس لے دی نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں ایک جملے میں اس کو کور کروں گا. جب 18 گھنٹے پہلے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان لے لیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ آزاد ہو. اس کے بعد انہوں نے مجبوری آزاد امیدوار کے طور پہ ڈاکومنٹ دیے. بعد میں انہوں نے جو 51 کا جو کانسٹیٹیوشن کے اندر مینڈیٹ ہے کہ جی آپ نے جانا ہے, اور پولیٹیکل پارٹی انہوں نے سنی اتحاد کو جوائن کر لی. سنی اتحاد نے اس کو چیلنج کیا, الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کو, اور پشاور ہائی کورٹ کو اس فیصلے کو. جب وہ گئے سیٹوں کے لیے تو سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا, اور وہ جو الیکشن کمیشن کا 19 مئی کا نوٹیفیکیشن تھا جس کے تحت ان کا بلے کا نشان واپس اور ان کو آزاد کر دیا, اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ کہنا بالکل غلط ہے, یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے کہ جب وہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا, جس وقت وہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے, انہوں نے پی ٹی آئی کے وہ اپنے جا کے سرٹیفکیٹ دیا کہ میرا تعلق اس جماعت سے ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں ہیں, وہ ختم ہوگی بات, اس کو انہوں نے سیٹ سائڈ کر دیا, تو آپ اینٹی سٹیٹس کو چلے گئے, پریویس پوزیشن پہ چلے گئے. جب وہ سرٹیفکیٹ جمع کروا رہے تھے اور وہ پی ٹی آئی تھے, تو انہوں نے نہیں اوورآل وہ جب نوٹیفیکیشن سیٹ سائڈ ہو گیا تو واپس پریویس پوزیشن پہ چلے گئے, وہاں پہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی. اس کیپیسٹی میں ان کو سیٹیں دی گئی ہیں, سنی اتحاد کو نہیں دی جا سکتی تھی, وہ تو پرو
ایشوئنگ آف نوٹیفیکیشن ہے نا، تو جب وہ سیٹ سائڈ ہوگا تو وہ اینٹی اسٹیٹس کو چلے گئے. یہ اس کے اندر قانونی نقطہ ہے جس کو کہتے ہیں وہ گیا یہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے. یہ بالکل غلط ہے. میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ بالکل غلط ہے. سپریم کورٹ صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا، انہوں نے کہا جی 3 دن ملتے ہیں پارٹی ری جوائن کرنے کے لیے، یا جو بھی اپنا فیصلہ ہے اس کو 15 دن دے دیے گئے. میں نہیں کہہ رہا، میں صاحب کی اس بات سے ایگری، بڑے محتاط ہیں اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 دن جوائننگ کا ٹائم ہے، اوکے. لیکن اس میں آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک پوری سپریم کورٹ آپ کی بیٹھی ہے. پھر یہ اس کو مخالفین نا اس کو ریلیف کاؤنٹ کریں نا جی کہ یہ تو رعایتیں دی جا رہی ہیں. نہیں ریلیف نہیں، دیٹس ری رائٹنگ. اگر 3 آئین تین دن دے رہا ہے آئین تو پھر کیوں کوئی 15 دن دے رہا ہے تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن از ڈن. میں اس کی حد تک ہوں یہ وزڈم ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کہ انہوں نے کس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا، لیکن ود ان دا میننگز اینڈ ڈومین آف دی کانسٹیٹیوشن جو ججمنٹ دی گئی ہے. دیکھیں 186 میں ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے ریفرنس گیا، پریزیڈنٹ نے بھیجا، آپ نے کہا کہ آرٹیکل 10A نہیں دیا گیا تھا، غلط ہوا تھا، لہٰذا ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں اور سیٹ. اور جو 187 سب آرٹیکل 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا یشفین اس کے اندر لکھا ہوا ہے سبسٹینشل جسٹس، کمپلیٹ جسٹس. جب یہ لفظ استعمال ہوگا سپریم کورٹ کسی ضابطے پروسیجر کی پابند نہیں. جیسے فوجداری لاء کے اندر 561A CRPC کہتا ہے کہ ابیوز آف پروسیس سے بچنے کے لیے ہائی کورٹ کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے، سبسٹینشل جسٹس دینا ہے. اسی کو لا آف نیسیسٹی کہتے رہے. یہی بدنام زمانہ نظریہ ضرورت ہے کہ جی ہم نے لارجر پکچر دیکھی. جب آئین بالکل ایگری کر رہے ہیں، وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ 3 دن والا آئین میں ایکسپلیسٹ لکھا ہے. گرے ایریا میں تو آپ وزڈم یوز کر سکتے ہیں، لیکن جہاں آئین نے واضح لکھا ہے وہاں آپ کی وزڈم سے زیادہ آئین مقدس ہے. آئین مقدس ہے. چلیں نذیر لغائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو ہم کچھ بات کر چکے ہیں آپ کے آنے سے پہلے. یہاں پر آرٹیکل 6 سر لگایا جائے گا بانی پی ٹی آئی پر. قاسم سوری، ڈاکٹر عارف علوی کے نام دیے گئے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں کہ ماضی میں کیا کیا ایسا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اس فیصلے پر پہنچی ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر اسے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا قومی اسمبلی کے فلور پر، جب فواد چودھری نے آرٹیکل 5 پڑھا اور اس کے بعد قاسم سوری نے آرٹیکل 6 لگایا اور آرٹیکل 6 پر عمل درآمد کیا اور کہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر رہے ہیں، تو اسی وقت میں لائیو دیکھ رہا تھا اور میں لائیو موجود تھا اس وقت اپنے چینل پر. میں نے اسے کہا تھا کہ آج آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے، آج آئین کو سبمٹ کر دیا گیا ہے، آج آئین کو ابینڈ میں رکھ دیا گیا ہے، آج آئین کو توڑ دیا گیا ہے. تو اس دن واقعی ایسا ہوا تھا کہ آئین کو توڑ دیا گیا تھا اور اس دن جو ہے آئین کو سبمٹ کر دیا گیا تھا، آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ واقعی ایسا ہوا تھا. لیکن اس وقت جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ بھونڈا ہے، غلط ہے، نامناسب ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اتنے عرصے کے بعد، آپ پہلے بھی نگران حکومت سے بھی پہلے، آپ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد آئے تھے تو آپ کو فوری طور پر یہ کارروائی کرنی تھی. آپ نے اس وقت کارروائی نہیں کی. پھر اس کے بعد نگران حکومت کو یہ کارروائی کرنی تھی، وہ نہیں تھی. اب آپ اس ایک ایسے مرحلے پر جب سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بہت ہی کنٹروورشل ایک ری رائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو، ایک ایسا فیصلہ ہے، اب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اٹھا کر پھینک نہیں دے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کیا پاکستان کا وفاق آپ کی یہ جو کاروائیاں ہیں اس کا افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اس ساری صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے؟ حکومت جس طرح جا رہی ہے اور اگر سوچ رہی ہے اس نے کہ ایک جماعت پر پابندی لگانی ہے تو کیا وہ اس صورتحال کے متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جس طرح سے جہالت پھیلائی گئی ہے اور جس طرح سے غلط بیانہ بنایا گیا ہے، جس طرح سے ایک بالکل نامناسب بیانہ پاکستان میں تخلیق کیا گیا، کیا اس بیانے کے پھیلائے جانے کے بعد کیا حکومت یہ کارروائی کر کے 1969 70 اور 71 کے واقعات کو نہیں دہرانے جا رہی ہے؟ میرے خیال میں کبھی منطق سے، لاجک سے، کبھی جو ہے ایک ٹھہراؤ سے، ایک توازن سے بھی چیزوں کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنا چاہیے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، یہ وقت اس وقت اور یہ ماحول اجازت نہیں دیتا تھا کہ حکومت اس طرح کا کوئی اقدام کرتی. مجھے سر ایک بریک لینی ہے، میں بریک سے واپس آ کے مزید آپ سے بھی اس ایشو پہ بات کروں گی. کچھ تھوڑی سی جو ابھی آپ نے بات کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی، یہ جو ڈیسیجن ہے حکومت کا، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے نذیر لغاری صاحب بات کرتے. سر ایک کوئک کامنٹ پہلے آپ ہی کر دیجئے, پھر آئی کم ٹو پراچا صاحب. آپ کے خیال میں یہ ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد ایک نی جرک ریئیکشن ہے حکومت کی طرف سے یا ویل تھاٹ آؤٹ ہے؟ کیونکہ ابھی پراچا صاحب بات کرتے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی تو ماہر قانون بیٹھے نا, کچھ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا, کچھ تو نظر لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل آ رہی ہوگی نا کہ یہ سوچا گیا کہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ پراجا صاحب سے پوچھا نہیں سر, آپ سے لغاری صاحب آپ پلیز کریں. جی میری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو آئین میں صریحاً صاف چیزیں کلیئر ہیں جو واضح ہیں, ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے نا کہ ایک پارٹی جاتی ہے کورٹ میں اور ایک پارٹی کے خلاف جاتی ہے, وہ مدعی بن کر جاتی ہے, کسی کے کوئی مدعا لائے ہوتا ہے اس کے خلاف جاتی ہے. ایک جماعت گئی گئی اپیل لے کر, اپیل گئی سنی اتحاد کونسل لے کر, اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو سنا تھا, اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو فیصلہ کیا. وہ سارے فیصلے جو ہے وہ بھی ہوئے اور اس کے بعد آئے اپیل میں. اس میں پی ٹی آئی نہ فریق تھی, نہ پی ٹی آئی نے اس کیس میں حصہ بنی تھی, نہ اس نے اس سارے معاملے پر کوئی پیش رفت کی تھی. اس میں پی ٹی آئی اپنا سنی اتحاد ایک ایسی جماعت تھی جس کے ارکان نے 41 ارکان نے وہ جو ہے ایک فارم بھرا اور بھر کر یہ کہا کہ ہم آزاد امیدوار کے طور پر اپنی حیثیت ختم کرتے ہیں اور ہم اس میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئے, انہوں نے ایک اپنا حلف نامہ بھی دے دیا, اس کے اندر شامل بھی ہو گئے. اب سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل ریجیکٹ کر دی کہ نہیں جی ہم اس کی بنیاد پر آپ کو مخصوص سیٹیں نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ سب کچھ جو ہے پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کہاں سے فریق ہو گئی؟ پی ٹی آئی نے کون سی درخواست دی تھی؟ پی ٹی آئی کہاں پٹیشنر بن کے گئی تھی؟ پی ٹی آئی نے کہاں کہ کسی وفاق کے خلاف دیا تھا درخواست دی تھی یا الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دی تھی؟ وہ تو تھی نہیں, وہ تو اس کی فریق ہی نہیں تھی, فریق سنی اتحاد کونسل تھی. اور یہ جا کر پھلانگ کر ہم دوسری طرف چلے گئے. ہمارے انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ نے جا کر پی ٹی آئی کو جو انصاف دیا ہے وہ تو مانگ ہی نہیں رہی تھی, وہ تو کہہ رہی تھی سنی اتحاد کونسل کو کچھ سیٹیں دی جائیں. ٹھیک ہے, اور ان کے اپنے ارکان تھے 39 ارکان جو اپنے فارم میں لکھ چکے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے ارکان ہیں, ان کو بھی وہاں شامل کر دیا گیا سنی اتحاد کونسل میں. وہ بھی حلف نامے موجود ہیں الیکشن کمیشن کے بعد. تو الیکشن کمیشن میں داخل کیے گئے ان حلف ناموں کی کیا حیثیت ہوگی جس میں یہ سارے ارکان ذکر کر دے چکے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں. آپ نے سنی اتحاد کونسل کی ریجیکٹ کر دی درخواست, وہ تو نہیں جائے گی, ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ نے دو تین کہاں فریق تھی جی, آپ نے 2-3 لیگل پوائنٹس دے دیے ویسے بات کرنے کے لیے. میں ریاست صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی, لیکن پہلے پراچا صاحب سر اگین میں اب آپ سے صرف آپ کا تجزیہ چاہتی ہوں. اس کی کیا مضمرات آپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ڈیموکریسی رول آف میجورٹی ہے, میجورٹی نے اس ملک کی بھلے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں آئی, کس کے حق میں فیصلہ دیا ہم سب کو پتہ ہے, کون سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. سنگل لارجسٹ پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی میجورٹی جو ہے ان کے بیانیہ یا جو بھی ان کا نیریٹو ہے اس سے اتفاق کرتی ہے. اب اس جماعت کے خلاف جانا, اس کو بین کرنا, اس کے بانی پہ آرٹیکل 6 لگانا, لوگوں کے اندر بھی سر اس سے انتشار یا تشویش نہیں پھیلے گی؟ دیکھیں نا, جو پہلے آپ نے بات کی نا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, 2018 کے الیکشن میں 32% ووٹ پی ٹی آئی کو ملے تھے, 68% دوسری جماعتوں کو ملے تھے. تو حکومت کس نے کی تھی؟ حکومت تو پی ٹی آئی کی تھی. تو کیا ہم نے 68% کو ڈینائی کیا تھا؟ نو. اس لیے یہ کہہ دینا کہ صرف پی ٹی آئی اٹ سیلف از ٹو بی بلیمڈ, انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈینائی کیا, بیٹھ جاتے کسی کے ساتھ گورنمنٹ بنا لیتے. اب آگے بڑھتے ہیں, جو آپ نے بات کی نا سیاسی مضمرات, جو فیصلہ گورنمنٹ نے کیا اپنی طرف سے انہوں نے دلیرانہ فیصلہ کیا ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ نو مور, آج اس سے زیادہ کیا فیصلہ ہو, یعنی آپ نے سیاسی کر دیا نا, تو وہ اپنے طور پہ تو انہوں نے دلیرانہ بولڈ فیصلہ کیا کہ نو مور کا فیصلہ کر دیا کہ انف از انف. لیکن ماضی میں ایسے فیصلے کوئی خاص کسی پازیٹیو آؤٹ کم کی طرف نہیں رہے. کیا اس وقت حالات ایسے تھے؟ کیا کسی نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے تھے اس وقت؟ کیا شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی تھی؟ کیا ایک طرف سولجرز قربانیاں دے رہے ہیں, افسران ہوں, سپاہی ہوں, اور دوسری طرف ان کو آپ سریعام سوشل میڈیا پہ اتنی تنقید کا نشانہ بنائیں کہ وہ کم از کم سوچنے پہ کچھ نہ کچھ مجبور ہو جائیں؟ جو میں بات آپ سے پہلے کر رہا تھا نا, تقسیم, اس خطرناک حد تک تقسیم ہو گئی ہے ہماری. صرف یہ سیاست نہیں ہے, اس کو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جی پی ٹی آئی اور نون ہر طرف سیاست ہے, ہر طرف تقسیم ہے. یعنی یہ جو
ایک جج صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، پھر فوراً ہی نی جرک ریئیکشن کی آپ نے بات کی، فوراً ہی 6 ججز کا خط سامنے آ جانا، یہ کوئی محض یعنی اداروں میں بھی سیاسی فرنٹ پہ بھی ایگزیکٹلی یہ ہمارے ملک کے لیے جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا ہوگا پھر؟ ہر طرف تقسیم کا، ہر طرف پولرائزیشن۔ پہلے تقسیم کا کیا انجام ہوتا رہا ہے مجھے یہ بتائیے۔ دنیا میں جو لغاری صاحب دے رہے ہیں، میں بالکل ان کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی وہی حوالہ دیتے ہیں، ان پہ پھر آرٹیکل 6 کی بات کر دیتے ہیں۔ نہیں تو بانی پی ٹی آئی دیکھیں نا، آپ ون سائیڈڈ پھر آپ دیکھ رہی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اپوزیشن میں شہباز شریف صاحب تھے، وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ انیشیٹو لیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ۔ تو پھر بات تو انکار ادھر سے نہیں ہو رہا نا، انکار جو میں نے کہا نا کہ نو مور ہو گیا نا، کہ بس بھائی بس، آپ انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی، انکار، 9 مئی کے حملے ہو گئے، بڑا چلیں یہ سامنے بیٹھ کے ڈیفینڈ نہ کریں، سوشل میڈیا پہ تو پورا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے نا کہ بہت اچھا ہوا تھا، بہت اچھا ہوا تھا، اور جو کردار سامنے آئے تھے ان کرداروں کو تو سر پہ بٹھایا جاتا ہے، تو ہم اس سے کیا مطلب لیں؟ سر وہ دیکھیں نا، وہ انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے مطالبات بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک منٹ، بجائے اس کے آپ اگلی بات کریں، جو پابندی لگانے کی بات کی گئی ہے آرٹیکل 17 میں، آرٹیکل 17 کی 2 ریکوائرمنٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی سرگرمیاں ملک کے خلاف ہوں، دوسرا ملک کی سالمیت کے خلاف ہوں، سلامتی کے خلاف ہوں۔ جب یہ کورٹ میں ٹیک اپ ہوگا، عطا تارڑ صاحب نے 9 مئی کے بار بار ریفرنس دیے، تو جو ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کی، خان صاحب کہتے تھے وہ آٹومیٹکلی پہنچ گیا سپریم کورٹ میں، آٹومیٹکلی پہنچ گیا سپریم کورٹ۔ تو یہ مسئلہ پھر وہاں سے آگے، اچھا میں نے جیسے کہا کہ 2-3 نکات ہو گئے ریاست علی زاد صاحب لیگل۔ ایک تو سر یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل گئی تھی، پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کا کیس نہیں لڑ رہے تھے، یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا، بلکہ جب آرگومنٹ چلتے رہے تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، یہ بات ریکارڈ پہ آ گئی۔ اب سپریم کورٹ میں جیسے سنی اتحاد گئی، بالکل گئی، لیکن جب سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی سیٹ اسائیڈ کر دیا اور الیکشن کمیشن کا بھی سیٹ اسائیڈ کر دیا، تو سنی اتحاد تو اس الیکشن کمیشن کے 19 مئی کے نوٹیفیکیشن کے بعد معرض وجود میں جا کے انہوں نے اس کو جوائن کیا، لیکن ان کا وکیل آخر تک دلائل تو دیتا رہا، وہ دیتے رہے۔ سپریم کورٹ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وکیل نے کیا کہا، میری ہر بات تو عدالت ماننے کی پابند نہیں ہے، سپریم کورٹ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، چونکہ لا مسٹ بی آن دی سلیوز آف دی ججز، ججز مسٹ نو دا لا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی پی ٹی آئی ریسٹور ہو گئی، کو چلی گئی اس کے بعد نا، وہ پریویس پوزیشن پہ چلی، وہ تو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن والا سیٹ سائیڈ ہو گیا، تو سنی اتحاد سمجھو لوگ ختم ہوگی، تو سنی اتحاد کو وہ کیسے دے دیتے؟ یا وہ نوٹیفیکیشن سیٹ سائیڈ نہ کرتے، اگر وہ انٹیکٹ رہتا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تو پھر سیٹیں دیتے، تو پھر سنی اتحاد کو جاتی، وہ تو نوٹیفیکیشن ہی ختم ہو گیا، تو پھر جہاں پہ انہوں نے پیپر جمع کروائے تھے وہ گئے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، تو پھر انہوں نے اسی سٹیٹس پہ جا کے ان کو پی ٹی آئی کو سیٹیں دیے۔ اس کے اندر یہ کنفیوژن ہے۔ دوسری بات ہے آرٹیکل 6 کی اب بات کر رہے ہیں سارے کہ جی یہ ہوا، اگر تو پی ٹی آئی مذاکرات کر لے تو پھر آرٹیکل 6 بھی نہیں اور پھر باقی بھی نہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر آرٹیکل 6 سے یہ کون سا، یہ مینڈیٹ میں ہے آرٹیکل 6 کے اندر کہ اگر ان کی وہ بات مان لیں، مذاکرات میں بیٹھ جائے تو پھر آرٹیکل 6 نہیں ہے۔ ہم نے اب فردی جی نہیں آئے، یہ کہا نہیں آئے، تو اب آپ نے آرٹیکل 6 لے آئے، تو یہ کیسے آپ کا اٹس مین کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں that is revengeful, that is on the basis of malified، یہ عوام سمجھتی اور سنتی ہے۔ آزاد صاحب مجھے پورا نہیں سن رہے، نہ آپ کو پورا سن رہے ہیں، وہ آدھا ہمیں سن رہے ہیں، آدھا اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو مذاکرات کی بات میں نے کی وہ تو آپ نے کانٹیکس کہا نا کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آرٹیکل 6 لگاتے ہیں، تو میں نے تو اس کانٹیکس میں بات کی۔ ہرگز میرا یہ نہیں تھا، میرا ہرگز نہیں تھا کہ جی چونکہ وہ مذاکرات نہیں کر رہے تو آرٹیکل، وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو کیا بات تو وہ نہیں کرنا چاہ رہے اس چیز کو کلب نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے مذاکرات سے انکار کیا ہے تو آرٹیکل 6 لگ گیا، اس کو کلب نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ جو
फैसला था ना सुप्रीम कोर्ट का, इसमें इसके हवाले से नजर ثانی درخواست جو ہے وہ بھی دائر ہوگی حکومت کے, اس پہ میں آپ سے کامنٹ لیتی ہوں. ذرا پہلے بریک پہ جانا سے پہلے لغاری صاحب یہ آپ نے بھی گفتگو کی, آپ نے بھی کہا کہ کیوس ہوگا. میں اگین تھوڑا سا عوام کے پرسپیکٹو سے, ووٹ تو سر دیا ہے بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو اس ملک کے عوام نے, وہی سوال جو میں نے پراچا صاحب سے کیا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کے اندر اس سے کیا اضطراب آپ دیکھتے ہیں کہ پیدا ہوگا؟ یہ سچویشن اگر انفولڈ ہوتی ہے اور اسی طرف جاتی ہے جہاں پہ لگ رہا ہے کہ جائے گی اب؟ نہیں, میں آپ کس حوالے سے سوال کر رہی ہیں؟ جو ابھی جی آرٹیکل 6 بھی اور جی 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 ہاں جی, میں عرض کرتا ہوں سلسلے میں. ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 6 اس دن اپنے آپ کو وہ پرووک کر رہا تھا جس وقت یہ فلور آف دا ہاؤس میں فواد چودھری نے آرٹیکل 5 پڑھا اور آرٹیکل 6 لگایا قاسم سوری نے, اور کہا کہ وہ اس تاریخ عدم اعتماد کو مسترد کرتے ہیں. وہ تاریخ عدم اعتماد کو مسترد نہیں کر سکتے تھے, ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا. اس وقت انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, سبورٹ کیا, توڑ ڈالا انہوں نے آئین کو. اور میں اسی وقت جب یہ کورٹ میں پروسیڈنگ ہو رہی تھی, میں اس وقت چینل پر موجود تھا, اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آج آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے, آج آئین کو سبورٹ کر دیا گیا ہے, آج آئین کو توڑ دیا گیا ہے. میں نے اسی وقت کہا تھا اور اس وقت توڑ دیا گیا تھا. اچھا, حکومت نے یہ کارروائی کرنی تھی, ٹھیک ہے, ان کی حکومت ختم ہو گئی. آپ اس کے بعد تاریخ اعتماد کامیاب ہو گئی, سپریم کورٹ آ گئی, رات کو عدالت لگی, آپ کا وہ بالکل مناسب عمل تھا سپریم کورٹ کا. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ نئی حکومت بن گئی. تو نئی حکومت کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرتی اور ان تینوں شخصیات کے خلاف کرتی جو اس میں ملوث تھیں, چاہے کیوں بھی اولاد ہوتی. رات کو آپ کو پتا ہے کہ اس رات کو, جس رات کو یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی, اس رات کو کئی بار نوٹیفیکیشن آتے رہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے, وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ہٹ چکے ہیں. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ آتی رہی, اور بعد میں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا گیا تھا وہ جب تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی. اب تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ آرٹیکل 6 کو یہاں پر نافذ کیا جاتا اور سپریم کورٹ میں ریفرنس لے جایا جاتا. وہ ریفرنس نہیں لے جایا گیا تھا, وہ انتہائی نامناسب عمل تھا, غیر آئینی عمل تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو اسی دن جانا چاہیے تھا جب شہباز شریف نے پہلی بار تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کر. اب اس مرحلے پر اس کو لے کر جانا, آپ صورتحال کو اور زیادہ پرووک کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ افراد کے خلاف جا رہے ہیں یا جماعت کے خلاف جا رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کے افراد کے خلاف کرنا ہے جن لوگوں نے یہ عمل کیا. جو لوگ ہاؤس میں نہیں تھے, جو لوگ ہاؤس میں آئے نہیں تھے, ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اور جو لوگ استعفے بعد میں دیے, پہلے آئین کا ایبروگیشن ہو چکا ہے, پہلے آئین کا سبورجن ہو چکا ہے, اس کے بعد ان لوگوں نے استعفے دیے تھے. تو آپ کو اس پر نہیں بلکہ ان کے خلاف, ان 3 یا 4 افراد جو بھی اس میں ذمہ دار تھے, ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے تھی آرٹیکل 6 کے اسی وقت. اب بھی کرنا ہے تو اس وقت کریں. اب جماعت کے خلاف کیسے جا رہے ہیں آپ؟ جماعت کو جو ہے وہ پابندی لگانے کا آپ آرڈر لینے کے لیے کورٹ میں جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ کورٹ کیسے آپ کو انصاف دے رہی ہے جو آج نیا آئین لکھ رہی ہے. وہ اس جو انہوں نے 2-3 دن پہلے فیصلہ دیا, اس میں نیا آئین لکھا گیا ہے. نئے آئین کی وہ تمام آئینی طریقہ کار کو ختم کیا گیا ہے. بھائی ایک حلف نامے جمع ہو چکے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ حلف نامے کیا ہو گئے, یعنی حلف نامے ان کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہے, لیکن انہوں نے خود جا کر حلف نامے دیے کہ ہم اس جماعت کا حصہ ہو گئے ہیں. وہ کہاں جائیں گے وہ حلف نامے؟ کیا ان کی بنیاد پر ایک جماعت کا رکن ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ کے حکم سے دوسری جماعت میں جانے کے لیے یا اپنی جماعت میں یا جو بھی جانے کے لیے ابھی آزاد ہو گئے, اور ان کو 15 دن دیے گئے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں کہ 15 دن دیے گئے. سپریم کورٹ نے ایک راستہ کا بند کر دیا اور دوسرا راستہ کھولا نہیں, بلکہ ایک سپر ہائی وے بنا دی, ایک موٹر وے بنا دی کہ جناب اس پر چلے جائیے, آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جائیے اس پر جائیے, 15 دن لیجیے. قانون میں ہے نہیں ہے, اپنا آئین میں ہے نہیں ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ جائیے 15 دن آپ کو دے رہے ہیں. یہ کہاں ہے, یہ آئین کہاں ہے, یہ قانون کہاں ہے؟ چلے مجھے صرف بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کر سر اس پہ بات کرتے ہیں مزید, کیونکہ یہ کہا گیا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا, تو سپریم کورٹ نے شاید اس وجہ سے بھی ظاہر ہے کوئی تھوڑا بہت وہ بہتری اس کے معاملات کے اندر کر کے دیا. میں اس پہ بات کروں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے لغاری صاحب بھی کچھ باتیں کرتے ہیں, اس پہ بھی میں کامنٹ لیتی ہوں آزاد صاحب, لیکن تھوڑا سا یہ جو ریویو کی بات کی گئی, نظر ثانی درخواست کی بات کی گئی ہے,
فل کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا, ریویو میں اب کون بیٹھے گا, یا تھوڑا سا اگین لیگل سوال ہے, میں آئی ڈونٹ ریلی انڈرسٹینڈ, مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اسی بینچ کے پاس دوبارہ ریویو لے کے جانے کے کیا گراؤنڈز ہیں؟ دیکھیں ریویو کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آپ فائل کرتے ہیں اس کے اندر سیم بینچ ہوتا ہے, سیم کونسل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو سرٹن ٹائم اس کے اندر آپ جاتے ہیں. جو دیکھیں بڑی زبردست بات ہے ریویو کے لیے, ریویو کرنا, اسی چیز کو دوبارہ دیکھنا, ریویو کرنا. اب ریویو میں کیا ہے, ٹیپیکلی, graphically, mechanically, if there is a mistake on the face of the order, that can be reviewed. وہ جو نہیں ہوتا کہ پیپر ری چیک کرنا تو نمبر دوبارہ گن دیتے ہیں, یعنی نمبر دیا گیا 5,000 کی جگہ پہ 5 لاکھ لکھ دیا گیا, یہ ٹیپیکل ایرر یا گرافیکلی میکینیکلی. میں وہی کہہ رہی نا, وہ جو پیپر ری چیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو خالی نمبر دوبارہ جمع کر دیتے ہیں. اب انٹائرلی ریویو میں جا کے ریزنز آف دی ڈیسیژن یا ججمنٹ کو چینج نہیں کیا جا سکتا. جنہوں نے 3 دن پہلے ججز صاحبان نے اپنی ایک ججمنٹ دے دی ہے, کیا وہ ریویو میں اپنی فائنڈنگ سے چینج ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ بھی غلط ایڈوائز کیا گیا ہے. میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ کہوں گا کہ حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر جا رہے ہیں ان کا ایک رائٹ تو ہے نا, رائٹ اویل کرے, لیکن رائٹ وہ کرے نا کہ جس کے اندر آپ کو چانس بھی ہو. اب اس میں سبکی کے زیادہ چانسز ہیں. میں تو اس لیے بات کر رہا ہوں, میں تو ان کی رہنمائی کے لیے بات کر رہا ہوں. میں بہت نالائق انسان ہوں, لیکن آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں یہ میرا کلپ سنبھال کے رکھنا. اگر ریویو میں جاتے تو اس کا جو ڈیسیژن آئے گا آپ نے اس وقت یہ چلانا, یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا پراچا صاحب, کابینہ میں جائیں گے, کیبنٹ اپروو کرے گی, پروسیجر ہے جو آرٹیکل 6 کا, اور پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں آن بورڈ آئیں گی, خاص طور پہ پیپلز پارٹی ابھی کابینہ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن حکومت ٹکی تو انہی کے کاندھوں پر ہے؟ یہ تو خیر پیپلز پارٹی بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گی, اور جو مور اور لیس پی ٹی آئی کے بارے میں امپریشنز ہیں نون لیگ کے یا ایم کیو ایم کے, پی ٹی آئی بھی تو تقریباً وہی سوچتی ہے, پیپلز پارٹی بھی وہی شیئر کرتی ہے, پیپلز پارٹی بھی وہی سوچتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. پیپلز پارٹی یقینی طور پر سوچے گی بیٹھ کے. شروع میں تھوڑی سی ڈائیورجنس نہیں تھی جب بلاول نے کہا کہ نہیں میجورٹی ہے, پھر آزاد صاحب ناراض ہو جائیں گے, پھر کہیں گے کہ جی یہ مذاکرات پہ راضی نہیں ہوتے, کہ یہ مذاکرات پہ راضی نہیں ہوتے تو آرٹیکل 6 لگایا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی 2 دن کی سی ای سی کی میٹنگ جاری تھی, خان صاحب کا حکم آ گیا کہ نہیں جی ہم تو کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں. جی ایسا ہی ہے, پیپلز پارٹی تو بہت ملٹیپل ٹائمز ان کو وہ صرف پیپلز پارٹی نہیں, ایز اے جرنلسٹ میں کہہ رہا ہوں, کوئی 70-80% پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی راضی تھے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے پاس بیٹھنا چاہیے. پیپلز پارٹی والے بھی سوچ رہے تھے انہی لائنز پہ, لیکن چونکہ وہ خان صاحب اپنا فیصلہ جاری کر دیتے ہیں, انہوں نے فیصلہ جاری کیا کہ نون لیگ, اور اسی دن جو پیپلز پارٹی کی سی سی کا دوسرا دن تھا, اور میرا خیال ہے اسی لیے شاید انہوں نے خود میسیجنگ کی کہ پیپلز پارٹی کسی ایسے اس میں ڈبل مائنڈڈ نہ رہے. انہوں نے اپنی طرف سے کلیئر کر دیا کہ ہم کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ایم کے ایم کے ساتھ, جن کو نفیس کہا کرتے تھے کہ جی میری کابینہ میں 2 ہی نفیس وزیر ہیں اور دونوں کا تعلق ایم کے ایم کے سے, سو ایم کے ایم سے بھی انکار کر دیا آپ نے, نون لیگ سے بھی انکار کر دیا آپ نے, پیپلز پارٹی سے بھی انکار کر دیا. میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے نا, اس سے بات نہیں کریں گے, یہ ان کا تو یہ نہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کون سا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا جس کی وجہ سے اگر یہی لاجک لیا جائے, ٹھیک. اچھا پھر آپ جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے کھایا, ان کے ساتھ تو آپ بیٹھ رہے ہیں, جے یو آئی کے ساتھ تو آپ کی بڑی خواہش ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ ہم جا کر بیٹھیں. سو یہ پالیٹکس ہے بالکل ہارڈ کور, جو لیگل ریالٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن پالیٹکس میں مثلاً ٹھیک ہے ریویو کا حکومت کو نہیں پتا کیا آدم ندیر تارڑ صاحب اتنے وکیل نہیں ہیں, ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ریویو میں نہیں ریلیف ملا کرتا, تو کچھ تو اسٹریٹجی ہوگی نا, تو یہ کریں. اچھا آپ سینئر صحافی, آپ نے اس ملک میں سیاست کو کور کیا, آپ انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ کیا نارمز ہیں, پریکٹسز ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیموکریسی میں بین ہونا چاہیے, اپنا اوپینین دے دیں اس کے اوپر. ہمارے ہاں ماضی میں جو ایسا ایکسپیرینس ہوا وہ کامیاب نہیں ہوا, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا, وہ اگر نیب ہے تو اے این پی بن جائے گی, ٹھیک ہے. 3rd تھنگ, جب آئین میں لکھا ہوا ہے اٹ مین آئین میں پروویژن ہے,
हम इसको गैर आईनी, हम इसको गैर जमहूरी, हम इसको गैर सियासी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे मामलात माजी में तो कम अज कम किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं कहे। नज़ीर लगाई साहब, सर आप इस पर क्या कहेंगे? आपके ख्याल में किसी भी सियासी जमात को एक तो बैन होना चाहिए, दूसरा थोड़ा सा मैं ये भी आपसे भी अंडरस्टैंड करना चाहूँगी, आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी, दीगर सियासी जमातें जो है वो साथ मिल सकती हैं ये आर्टिकल 6 वाले मामले के ऊपर? मेरे ख्याल ये है कि अब तक के जितने तजर्बात हुए हैं और जो भी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जो सर्वपोषण पर पाबंदी लगाई गई और उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, यानी पाकिस्तान बनने के उनके नताइज आज तक अच्छे साबित नहीं हुए, वो गलत होते। उसके बाद जब पाबंदियाँ लगाई गई, चाहे वो किसी भी जमात पर थी, सर्वपोषण पर थी या अवामी लीग पर थी या नैब पर थी, उसके नताइज अच्छे नहीं निकले हैं और नतीजा इसका भी अच्छा नहीं निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि तजर्बे की बुनियाद पर इसका साथ नहीं देना चाहिए। वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है, एक शख्स किसी के साथ भी बैठने को तैयार नहीं, किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। वो अपनी एक अनापसंदी खुद परस्ती के खौल में बंद होकर वो बात करना चाहते हैं और इनको उनके साथ डील करना नहीं आ रहा है, ना इनको समझ में आ रहा है, या फिर जानबूझकर कुछ एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हिस्से, अब एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि अपना हमारे एक इंतहाई काबिल एहतराम जनरल साहब ने ये कह दिया था, ओन कर दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट फौजी होती है। मैं नहीं समझता था ऐसा, मैं समझता था एस्टैब्लिशमेंट बहुत वसी मायनों में इस्तेमाल होती है, जिसमें अदलिया भी है और जिसमें इंतजामिया भी है, जिसमें कुछ मीडिया भी है, कुछ में प्रेस भी था, ये सारा कुछ मिलकर कोई एस्टैब्लिशमेंट बनता था। एस्टैब्लिशमेंट के मुख्तलिफ अनासर जो हैं वो भी मैं समझता हूँ कि उनके तजर्बात भी ऐसे हैं कि इस तरह की पाबंदियां जो हैं वो कभी मुस्बत नहीं रही हैं। हमने पाकिस्तान को तोड़वाया है इस गुमान में कि हमारी तरफ से लगाई गई पाबंदियां जो है वो बड़े बिल्कुल, ये तो इस बात पे कंसेंसस है कि तजर्बात ऐसे हुए हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए माजी में। सर वक्त खत्म हो गया, इसलिए आपको इंटरप्ट करना पड़ा। आपका बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब आपके वक्त के लिए। रियासत अली आज़ाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शौकत कराची साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।